अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं उरूज आज़म। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ एक ब्रेक के बाद। और सबसे पहले आपको अपडेट करें कि बिश्केक वाक़े में किसी पाकिस्तानी की मौत नहीं हुई है। ख़वातीन तलबा से ज़्यादती की खबरों में भी कोई सदाकत नहीं। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई गईं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि बिश्केक वाक़या गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ। करगिज़ हमनसब ने यकीन दिलाया कि सूरत हाल कंट्रोल में है। पाक फ़ज़ाइया का तैयारा आज 130 तलबा को लेने बिश्केक पहुंचेगा। करगिज़ हुकाम की दरख्वास्त पर दौरा मनसूख किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर बोले कि पाकिस्तान और किर्गिस्तान में सियासी जमातों ने अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की। पाकिस्तान में सियासी जमात ने प्रोपेगेंडा किया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि बिश्केक वाक़े में किसी पाकिस्तानी की मौत नहीं हुई। ख़वातीन तलबा से ज़्यादती की खबरों में भी कोई सदाकत नहीं। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई गईं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू। उनकी जानिब से कहा गया कि बिश्केक वाक़या गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ। करगिज़ हमनसब ने यकीन दिलाया कि सूरत हाल कंट्रोल में है। पाक फ़ज़ाइया का तैयारा आज 130 तलबा को लेने बिश्केक पहुंचेगा। करगिज़ हुकाम की दरख्वास्त पर दौरा मनसूख किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर बोले, पाकिस्तान और किर्गिस्तान में सियासी जमातों ने अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की है। पाकिस्तान में सियासी जमात ने प्रोपेगेंडा किया। किसी भी पाकिस्तानी को गैर महफूज नहीं होने देंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कुछ देर पहले की वीडियो शेयर की है कि हालात मामूल पर हैं। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी शुरू हो गई। बिश्केक से 30 तलबा समेत 150 अफराद पाकिस्तान पहुंचे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बाहिफाजत वतन वापस आने वाले तलबा से मुलाकात की और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में तलबा ने मुश्तिल हुजूम के हमलों की रूदात सुनाती। किर्गिस्तान में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने तलबा से बिश्केक में पेश आने वाले हालात के बारे में मालूमात दी और मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप बाहिफाजत वतन वापस आए। किर्गिस्तान में मौजूद दीगर तलबा को भी पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। किर्गिस्तान से आए तलबा ने एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वीडियो मिस्रियों की तरफ से बनाई गई। वायरल होने के बाद हालात खराब हुए। हजार के गिरोह बनाकर मकामी तलबा ने तशद्दुद का निशाना बनाया। यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, मेन हेड, वो झूठ बोल रहे थे। एक उनका आया पड़ा था वीडियो रिकॉर्डिंग, कह रहे थे कि यहाँ पे हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं, कुछ कंट्रोल में नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। जो स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में हैं उनके ये हालात है कि शीशे हॉस्टल के टूटे हुए हैं बिल्कुल। वहाँ पे ये है कि पुलिस अभी आ गई है वहाँ पे, तो वो उनको प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन जो हॉस्टल फ्लैट्स में रह रहे हैं उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अभी इतने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये अपने तौर पे उन बच्चों को वहाँ से शिफ्ट करें पाकिस्तान के अंदर। हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तानी बच्चों के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह मजीद परवाज़ों के जरिए तलबा को वतन वापस लाएंगे। बिश्केक में मुश्तिल हुजूम के हमलों के बाद तलबा हॉस्टल्स में महसूर होकर रह गए। तलबा ने पाकिस्तान हुकूमत से मदद की अपील कर दी है। वीडियो पैगामात में कहा कि बाहिफाजत पाकिस्तान भिजवाने के लिए इक़दाम किए जाएं, जबकि वालिदैन भी दयार गैर में फंसे बच्चों की वापसी के मुंतज़िर दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी तलबा पर हमलों के बाद बिश्केक में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। दयार गैर में पाकिस्तानी तलबा पर मुसीबतों के पहाड़ टूट गए। जत्थों के हमले के बाद जिसको जहां पनाह मिली वहीं ठहर गया। पंजाब के शहर डस्का, मियांवाली, झंग, दीपालपुर और बहावल नगर से ताल्लुक रखने वाले तलबा की वीडियो सामने आ गयी। हॉस्टल्स में महसूर तलबा पाकिस्तानी हुकूमत को मदद के लिए पुकारने लगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एम्बेसी से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर ख़ारजा से कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि इन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हमें यहाँ से जल्द अज जल्द निकालने का इंतज़ाम किया जाए, उनको सेव किया जाए। पाकिस्तान एम्बेसी से, पाकिस्तान गवर्नमेंट से और किर्गिज़ मिनिस्ट्री से, इंटीरियर मिनिस्ट्री से सिक्योरिटी प्रोटेक्शन और हमें किसी सेफ जगह पे शिफ्ट किया जाए। हमारी अपील है कि पाकिस्तान में प्लीज़ कोई भी सफारती खाना जो भी हम अगर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ हमारी हेल्प की जाए। खुदारा अपने सियासी मफादात को साइड पे रखें। फिलहाल हम मजलूम हैं इधर, हमारी मदद की जाए, जितनी जल्दी हो सकता है सख्त एक्शन लिया जाए। हमारी आर्मी चीफ से यही अपील है कि वो जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सकता है, कि वो फौज की मदद से कोई एयरलाइंस अरेंज करवाएं और बच्चों को यहाँ से निकालने की कोशिश करें। बिश्केक में फंसे तलबा के लिए वालिदैन भी परेशान हैं और अपने लख्ते जिगर की महफूज वतन वापसी के मुंतजिर हैं। हम सख्त परेशान हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जब तक उनके मौजूदा हुकूमत के हालात ठीक नहीं होते उनका एहतमाम किया जाए।
کرغیزستان میں پاکستانی سفارت خانے کے عملے نے ہاسٹلز اور ہسپتال کا دورہ کیا اور طلباء کو فراہم کیے جانے والے علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ پاکستان ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹیٹیوشنز کا کرغزستان میں طلباء پر تشدد پر تشویش کا اظہار سامنے آیا ہے۔ بامی فیڈرل چیپٹر کے صدر یاسر خان نیازی کا کہنا ہے پی ایم سی کے علی رضا اور دیگر حکام کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے پاکستانی طلباء کرغزستان جا کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ فیس کی مد میں بڑا زر مبادلہ باہر چلا جاتا ہے۔ میڈیکل کالجز ہیں یہاں پر، ان کو آپ نے اتنا کیا نام ہے سفوکیٹ کر دی ہے کہ اور اسٹوڈنٹس میں اتنی کنفیوژن کریٹ کر دی گئی ہے کہ ایڈمیشن پالیسی کے لحاظ سے اور لحاظ سے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس مجبور ہو رہے ہیں کہ وہ اس ملک سے باہر جائیں، اور صرف اسٹوڈنٹ باہر نہیں جاتے، یہ آپ دیکھیے یہ ساتھ ہی آپ کا فورن ایکسچینج بھی باہر جاتا ہے، زر مبادلہ بھی باہر جاتا ہے۔ یہ انڈینز کے بنائے ہوئے میڈیکل کالج ہیں جن کو ہم نے ہماری پالیسیز میں پی ایم سی نے اور علی رضا صاحب نے ان کو پروموٹ کیا، اور جہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس گئے اور انہوں نے کیا نام ہے جا کے، کیونکہ کوالٹی کا کچھ نہیں پتا، وہاں پہ اسٹوڈنٹ ٹو بیڈ ریشو جو پاکستان میں پی ایم ڈی سی ڈیمانڈ کرتی ہے اس کا کوئی تناسب وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جی ہم نے اپنے کالجز کو پاکستان میں ڈیگریڈ کیا، ہم نے ان کو پریشر میں لے کر آئے اور ہم نے باہر جو میڈیکل کالجز تھے یہ ہو گئے، ان کو ہم نے پروموٹ کیا۔ پامی کے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہے، پامی اس وقت سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے جو میڈیکل ایجوکیشن فراہم کر رہا ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستان اگر ہمارے گورنمنٹ چاہے تو پامی اس کے حل میں بہت مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ ہم ان سارے اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ پاکستان میں کر سکتے ہیں اگر حکومت چاہے اور صحیح پالیسیز لے کر آئے۔ کیا نام ہے جو ہے پانی میں بھی کیپیسٹی ہے اور پبلک سیکٹر میں بھی کیپیسٹی ہے کہ ہم ان سارے اسٹوڈنٹس کو ابزارو کر لیں اپنے سسٹم۔ آئیے آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور جو وہاں رہتے ہیں پاکستانیوں سے بالخصوص اور پورے عالم کے مسلمانوں سے بالعموم میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ بغیر تصریح کے اجازت کے حج جائز نہیں ہے، اس کا فتویٰ رابطہ عالم اسلامی، ہیئت کبار العلماء مملکت سعودی عرب اور پاکستان دارالافتاء پاکستان علماء کونسل سب دے چکے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ بغیر تصریح کے حج کے لیے جائیں گے، بغیر اجازت کے حج کے لیے جائیں گے تو آپ گرفتار ہوں گے، آپ پر جرمانہ ہوگا، آپ بھی مشکل میں آئیں گے، پاکستان کا سفارت خانہ بھی مشکل میں آئے گا۔ تو بغیر اجازت کے حج جائز نہیں ہے۔ جن کے پاس حج کا ویزا نہیں ہے، عمرے کا ویزا ہے یا وہاں وزٹ ویزا ہے، وہ بغیر اجازت کے حج۔ بانی پی ٹی آئی نے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن کی پیشکش کی تھی۔ ملک میں افراتفری پھیلانے والوں کا احتساب جاری ہے۔ پی ٹی آئی والے ایک دوسرے کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب، انہوں نے کہا کہ تبدیلی کے اثرات ہر سطح پر محسوس کیے جا رہے ہیں، معیشت نے سانس لینا شروع کر دیا، مریم نواز کے اقدامات سے صحت کے شعبے میں انقلابی تبدیلی آئے گی۔ پاکستان کسی ٹیلی فون کے دباؤ سے پہلے ہی بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دے، ملک میں سیاسی عدم استحکام سے معاشی عدم استحکام جنم لے گا۔ سینیٹر مشاہد حسین کا کہنا ہے تمام سیاسی پارٹیز ملکی مسائل کے حل کے لیے متحد ہو جائیں، پوری دنیا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے، ہمیں صرف پرامن ماحول فراہم کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایڈیٹر روزنامہ نئی بات اور اینکر پرسن نجم ولی خان کی ملاقات ہوئی ہے۔ صحافیوں کے مسائل اور دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معیشت کا استحکام، غربت میں کمی اور مہنگائی پر قابو پانا ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم نے ایف پی آر میں اصلاحات کے لیے اہم نکات بھی تیار کر لیے۔ ٹیکس معاملات ایف پی آر ٹریبونلز میں باصلاحیت ججز کا تقرر ہوگا، تجربہ کار کارپوریٹ قانون دان تعینات ہوں گے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، نہ کرپشن برداشت ہوگی، نہ ہی نااہلی اور کام چوری۔ میاں نواز شریف کا دوبارہ پارٹی صدر بننا اللہ کا کرم ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں سینئر اینکر پرسن نجم ولی خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر وزیر اعظم سے آپ کی ملاقات میں کن کن امور پر بات ہوئی ہے اور وزیر اعظم کا مزید کیا کہنا تھا، بتائیے گا۔
جی وزیر اعظم سے آج لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر میری ملاقات ہوئی، 1-on-1 یہ ملاقات تھی جس میں سیاسی امور، ملکی معیشت اور باقی امور پر ان سے تبادلہ خیال ہوا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ایف بی آر میں اصلاحات کے حوالے سے ایک انقلابی ایجنڈا جو تیار کیا ہے وہ بھی ڈسکس کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت کئی 100 ارب روپے کے جو ٹیکسز ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کی وصولی رکی ہوئی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں بڑے بڑے افسروں کو معطل کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب جو ریونیو ٹریبونلز ہیں ان کے اندر اہل ججز اور ایسے ججز کو لایا جائے گا جو کارپوریٹ لائرز ہوں گے، جن کا بڑا ایکسپیرینس ہوگا، ان کو لم سے ٹریننگ دلائی جائے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریٹائرڈ ججوں سے ان کے انٹرویوز ہوں گے، اور اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کو اتنا زبردست معاوضہ اور تنخواہ دی جائے گی کہ وہ طمع کی طرف نہ جا سکیں، لالچ کی طرف نہ جا سکیں، اور وہ میرٹ پر فیصلے کریں۔ انہوں نے باقی اپنا ملکی معاملات کے حوالے سے بھی، اور نواز شریف کے صدر بننے کے حوالے سے بھی، اور ملکی معیشت کے حوالے سے بھی جو ہے اہم گفتگو کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں وہ مزید ریلیف دینے جا رہے ہیں عوام کو، اور اس سلسلے میں معیشت کی بہتری جو ہو رہی ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے اس سلسلے میں سراہا، اپنے بڑے بھائی کی قیادت کو بھی سراہا، اور اس چیز کو بھی سراہا کہ اس وقت ملک میں جو معاملات چل رہے ہیں، جس طرح پاک فوج کے ساتھ کوارڈینیشن ہے اور باقی جو معاملات ہیں، انہوں نے اس پر اطمینان کا بھی اظہار کیا۔ جی اطمینان کا بھی اظہار کیا گیا۔ سینئر اینکر پرسن نجم ولی خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ بات کریں گے موسم کی، تو ملک میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے۔ این ڈی ایم اے نے الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ ملک بھر میں آئندہ 10 دنوں کے دوران گرمی کی لہر میں شدت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق میدانی علاقوں میں ٹیمپریچر 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جا سکتا ہے۔ شدید گرمی اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا وبال۔ ملک بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جس سے شہریوں کو دوہری اذیت میں مبتلا ہو کر رہ گئے ہیں۔ لاہور اور کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے تک جا پہنچا۔ اپنے نمائندگان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ لاہور سے بلال مرزا ہمیں اپڈیٹ کریں گے، جبکہ کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے حماد یوسف نے۔ چلیں گے لاہور کی جانب اور بات کریں گے بلال مرزا سے۔ بلال، کہیے گا لاہور میں کیا صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ کی؟ پنجاب بھر کی طرح باغوں کے شہر لاہور میں بھی شدید لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کا سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے۔ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے گھر ہیں، جس کی وجہ سے شدید وہ پریشانی سے دوچار ہیں۔ بالخصوص بچے جو ہیں کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور شدید گرمی کی وجہ سے بجلی نہ ہونے کے باعث گھروں میں بیٹھنا بھی محال ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں تو وابڈا کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے ٹیکنیکی بنیادوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، لائنوں کو جو ہے کلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جلد جو ہے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن شہری جو ہیں چھٹی کے روز بھی شدید پریشانی سے دوچار ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب بھر کی طرح لاہور میں بھی 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونے کے باعث جو ہے وہ گھروں تک محدود نہیں ہے۔ چھٹی کا روز ہے اور وہ آج چھٹی کا روز اپنے گھروں میں بھی نہیں رہ کر گزار سکتے، کنار روڈ کا رخ کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے فیملی کنار روڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنے جو ہے اپنا ٹائم پاس کر رہی ہیں، اور شدید گرمی کی لہر جاری ہے، لیکن بجلی جو ہے وہ ایک خواب بن چکی ہے۔ جی ٹھیک ہے بلال مرزا، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ اب چلیں گے ہم کراچی کی جانب پر بات کریں گے حماد یوسف سے۔ حماد، آپ کہیے گا کہ کراچی میں کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے آج کل؟ جی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تو کے الیکٹرک کی بے حسی بھی شروع ہو گئی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے بدستور جاری ہے۔ شہری پریشان ہے، علاقہ مکین پریشان ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دکاندار حضرات بھی جو ہے پریشان ہے، جن کا جو کام ہے وہ بجلی سے ہوتا ہے، جس میں درزی ہے، ویلڈنگ والے ہیں، ان کا کام جو ہے وہ بجلی سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کے باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور تقریباً 4 مرتبہ لائٹ جاتی ہے ہمارے علاقے میں، اور کام کی بہت اثر یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب ٹائم کام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم لائٹ ہوتی نہیں ہے، اور پھر جس ٹائم ہمیں مطلب نماز پڑھنے کے لیے دوسرے معاملات کے لیے جانا ہوتا ہے اس ٹائم لائٹ ہوئی بھی ہوتی ہے، تو کافی پریشانی ہو رہی ہے۔ کاریگر بھی بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا کام بہت متاثر ہو رہا ہے، ان کا کام پورا مکمل نہیں ہوتا ٹائم پہ، ان کی دیہڑی پوری بنتی نہیں، تو پھر بہت غصے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں،
बोलते कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे को फ़ायदा नहीं हो रहा और टाइम पूरा हम देते हैं, इसके बाद भी हमारी दिहाड़ी पूरी लगती नहीं है। कारोबारी हजरात हैं उन्हें भी जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। उनका यही कहना है कि जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसका सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। गर्मी की शिद्दत की वजह से कारोबार एक तो नहीं है, जो उसके बाद महंगाई के बायस अगर दिहाड़ीदार तबका जो है वो कम दिहाड़ी कमाएगा तो वो घर चलाने में उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी ठीक है हमाद, बहुत शुक्रिया आपका। हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदगान, लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे बिलाल मिर्ज़ा, जबकि कराची से हमारा साथ दिया हमाद यूसुफ ने। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।